बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक व सल्ली अलैहि। हमारी जो सिलसिलावार गुफ्तगू चल रही थी मसला फ़दक या बाग फ़दक पर, उसमें हमने यहाँ तक तो क्लैरिटी कर ली थी कि सैयदा कायनात ने सवाल जो है ना वो वरासत का किया था और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जवाब भी वरासती जो है ना वो दिया था। और इससे हमने फिर ये भी कहा था कि ये भी हमने कहा था कि मसला फ़दक वो अपनी ज़िंदगी हयात तैयबा में क्लियर कर गई थी, उसको इख्तितामी नुक्ता वो फुल स्टॉप लगा कर गई थी। अब हमने उसको दोबारा जो है ना उखाड़ लिया, और इसको उखाड़ना उनकी रूह को कोई खुश करने वाली बात नहीं है। और फिर उन्होंने गवाह बनाकर जो है ना वो कहा था कि मैं अबू बकर से राज़ी हूँ। तो जब आपस में उनका तस्फिया हो गया तो हम कौन होते हैं झगड़े पैदा करने वाले, कि भाई घर के दो बंदे हैं, आपस में उनका मामला तय हो गया, तीसरे बंदे का क्या काम बनता है कि वो फिर बीच में जो है ना वो शैतानी जो है ना अमल करे। तो तीसरा बंदा जो भी काम ऐसा करेगा बीच में, समझ लें कि वो शैतानियत से काम ले रहा है, वो जानबूझ के झगड़ा और फितना फसाद उम्मत के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं। अब आप सुनिए वो हदीस जो मैंने कहा था कि मैं जो इमाम शाबी की रवायत है, सुनन अल कुबरा, इमाम बहकी ने सुनन अल कुबरा के अंदर इसको लेकर आए, इमाम शाबी इसके रावी हैं। वो जो हदीस मैंने आपको सुनाई उसका मतन आज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 301 और हदीस नंबर 12515 12515 12515। इमाम शाबी रिवायत करते हैं कि लम्मा मारिदत फातिमा, जब फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई, अलील हो गई, अता अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, फस्ताज़ाना, और इजाज़त मांगने अंदर आने की। वो जो उर्दू में मैंने बात की थी, मैंने कहा मतन भी आपको कोट कर दूँ, वो कह दे कि पता नहीं अपनी तरफ से कह दिया, तो मतन भी होना चाहिए, और बिल हवाला मतन आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। फ़क़ाल अली या फातिमा हाज़ा अबू बकर, और फिर मौला अली शेर खुदा अंदर जाते हैं, दरवाज़ा चूँकि उन्होंने खोला, ठीक है, मर्द घर में है तो मर्द का काम होता है, दरवाज़ा खोला और वो हज़रत फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं कि या फातिमा हाज़ा अबू बकर, अबू बकर आए हैं, यस्ताज़िन अलैक, और वो आपसे मिलने की इजाज़त चाहते हैं, और वो आपसे मिलने की क्या चाहते हैं, इजाज़त चाहते हैं। तो हज़रत फातिमा ने जब पूछा, ठीक है, हज़रत अली से, हज़रत फातिमा ने जब हज़रत अली से जो है ना, ये हज़रत अली ने ये बात की, तो हज़रत फातिमा ने इजाज़त देने से पहले ये कहा कि अली अतुहिब्बु अन आज़न लहू, अतुहिब्बु, क्या आप पसंद करते हैं कि अबू बकर आ जाए, क्या आप मुझे बताएं आपकी मंशा क्या है, ठीक है। अब ये जो है ना वो ये सुन्नत तरीका यही था कि शौहर की इजाज़त के बगैर कोई काम ना किया जाए। तो सैयदा कायनात ने अपने शौहर मौला अली शेर खुदा से पूछा अतुहिब्बु, क्या आपको ये पसंद है कि अन आज़न लहू, कि वो अंदर जो है ना वो तशरीफ़ ले आए, ठीक है। वल्लाहि मा तरक्तु दार, ठीक है। अब ये शौहर से जो है ना वो ज़ौजा जो है ना वो पूछती हैं, ठीक है। अब ये भी गवारा नहीं है कि सैयदा कायनात मेरे साथ जो है ना वो फिर रंजीदा हो जाएं, ठीक है। तो हज़रत अबू बकर खैर है नहीं आओ, अंदर जब तशरीफ़ लेकर आते हैं तो इजाज़त मिल जाती है। हज़रत अली ने फरमाया कि कौल नाम, ठीक है अबू बकर आप अंदर आ जाएं। तो उन्होंने कहा फाज़िनत लहू, ठीक है, सिद्दीक़ अकबर अंदर आ गए कि आपको इजाज़त है, अंदर आ जाएं, ठीक है। तो फदखल अलैहा, सैयदा कायनात के पास तशरीफ़ ले आए, ठीक है। यतरद्दाहा, और इस ख्याल से कि शायद उनकी तबीयत में कोई रंज आ गया हो, कोई मलाल आ गया हो, कोई परेशानी आ गया हो, कोई परेशानी आ गई। यतरद्दाहा, ये अबू बकर का ख्याल है, ये हदीस के अल्फाज हैं, ठीक है। अब आगे जो जुमला सिद्दीक़ अकबर ने बोला, खुदा की इज्जत की कसम, किसी के दिल में ईमान की रत्ती हो, ईमान की रत्ती भी अगर हो और तबीयत में जरा सी इंसाफ की रत्ती हो, तो इंसान उसी वक्त ताइब होकर ये कहे कि कुर्बान जाए अबू बकर तेरे इश्क अहले बैत पर। अगला वो जुमला जो बोलने लगे, जरा सी ईमान की रत्ती हो ना, तो वो ताइब भी हो जाए, जो वो अबू बकर को ताना तशनी का निशाना बनाते हैं, ठीक है,
اور وہ کہے کہ قربان جاؤں ابو بکر تیرے عشق اہل بیت پر، انہوں نے جملہ بولا بیت زہرا میں کھڑے ہو کر، سیدہ کائنات کے گھر میں کھڑے ہو کر، مولا علی کو گواہ بنا کر، حسنین کرینین کو گواہ بنا کر وہ جو جملہ بول رہے ہیں، سیدہ کائنات سے جو ہے نا وہ عرض کرتے ہیں کہ اے سیدہ کائنات، ٹھیک ہے، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ورسولہ ومرضاتکم اہل البیت، یہ پورا جملہ بولتے ہیں، سنیے، کہتے ہیں عرض کیا کہ اے سیدہ کائنات، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے گھر بار کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ہم مکہ کو چھوڑ کر جو ہے نا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر کیوں آ گئے تھے؟ میں نے اپنا گھر کس غرض سے چھوڑا تھا؟ میں نے اپنا گھر کسی اور غرض سے نہیں چھوڑا تھا، مال و دولت، کاروبار، تجارت کسی اور غرض سے چھوڑ کر نہیں آیا تھا، اپنے اہل و عیال کو کسی اور غرض سے چھوڑ کر نہیں آیا تھا، رشتہ دار کسی اور غرض سے چھوڑ کر نہیں آیا تھا، صرف اور صرف 3 رضائیں جو ہے نا مجھے مقصود تھی، اور پہلی رضا تھی الا ابتغاء مرضات اللہ، کہ سب کچھ اس لیے ترک کر دیا تھا سیدہ کائنات کہ فقط اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا، اور دوسری غرض کیا تھی؟ ورسولہ، اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، اور تیسری غرض یہ تھی ومرضاتکم اہل البیت، اور اے اہل بیت خدا کی قسم صرف میں آپ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ گیا۔ یہ سیدہ کائنات کو گواہ بنا کر، مولا علی شیر خدا کو گواہ بنا کر، حسنین کرینین کو گواہ بنا کر، اور در دولت سیدہ کائنات کے اندر کھڑے ہو کر ابو بکر یہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو چھوڑ کر ہی آپ کی رضا کے لیے آیا تھا۔ گویا ابو بکر تو یہ گوارا ہی نہیں کر سکتے تھے کہ سیدہ کائنات رنجیدہ ہو جائیں، ناراض ہونا، غضبت ہونا، حجرت ہونا، یہ تو بہت اونچی باتیں ظالموں جو تم نے گڑھ لی ہیں۔ ابو بکر تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے اس حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے، کہ وہ ناراض ہو جائیں، رنجیدہ ہو جائیں، اور تم کہتے ہو کہ جناب ساری زندگی انہوں نے بولنا چھوڑ دیا، قدم وصال انہوں نے بولنا چھوڑ دیا، اور کہہ دیا کہ معذرہ میرے جنازے میں نہ ہو۔ شرم آنی چاہیے ایسا کیس جو ہے نا وہ بناتے وقت۔ کون کہتا ہے ایسا جملہ؟ کوئی کہے گا ایسا جملہ کہ سب کچھ چھوڑ کے آگے آپ کی رضا کے لیے؟ وہی کہے گا جس کے دل میں سیدہ کائنات کی محبت ہوگی، جس کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہوگی، جس کے دل کے اندر جو ہے نا اہل بیت کی جو ہے نا محبت ہوگی، اور وہ بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جملہ آپ نے جو ہے نا بولا۔ اب یہ حصہ تو کبھی بیان نہیں کیا جاتا، اتنے حصے پر ٹک لگا دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو اس حصے کی بھی پوری حدیث بیان کی، اور یہ اس کا پورا واقعہ جو ہے نا حدیث کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا یہ سارے کا سارا جانا، تو یہاں تک تو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑا ہے، یہ تو ہر بندہ کر لیتا ہے، یہ تو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب آپ یہاں سے تصور کریں کہ عقیدہ ابو بکر صدیق ہے کیا اہل بیت کے متعلق، اور ہم کیا عقیدہ بنا بیٹھے ہیں، یا وہ اہل تشیع کیا عقیدہ جو ہے نا وہ اہل بیت کے متعلق ہے۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ آپ ان کا نقشہ کس انداز سے جو ہے نا پیش کر رہے ہیں ابو بکر کا اور سیدہ کائنات کا۔ تو یہ ایک علمی مسئلہ تھا، ایک فکری مسئلہ تھا، ایک اجتہادی رائے جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ اختلاف تھا، اور اس بات کا اتنا بڑا بتنگر بنا دینا اور عجیب سا نقشہ جو ہے نا پوری امت کے سامنے پیش کر دینا، سوائے دنگا اور سوائے فتنہ و فساد بپا کرنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اب آپ کو بات کلیئر ہوگی نا کہ کتنی بڑی انہوں نے قسم کھا دی۔ آگے سنیے، اور ان کے آپس کے اعتقاد اور صدیق اکبر کا اہل بیت کے ادب اور محبت کا عالم کیا ہے، گھر جا کر اب یہ قسم کھا رہے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور اہل بیت آپ کی رضا کے لیے میں سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا، سیدہ کائنات آپ کی رضا کے لیے میں سب کچھ چھوڑ آیا تھا۔ اور ابو بکر نے تو جو چھوڑ کے آئے تھے وہ بھی چھوڑ آئے، اور جو بچا تھا وہ بھی سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے اندر سب کچھ لوٹا دیا، سب کچھ پیش کر دیا تھا، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ میرے آقا نے پوچھا کیا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے ہوں، یہی کافی ہے میرے لیے۔ تو اس ابو بکر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جس نے سب کچھ لوٹا دیا، پہلے تو چھوڑ کر آئے تھے، اور جو آئے تھے یہاں پر جو بچ گیا تھا
اس کو بھی سارے کا سارا لوٹا دیا، حضور کے قدموں میں لا کے نچھاور کر دیا. کس لیے؟ حضور کی محبت کی خاطر، حضور کے اہل بیت کی محبت کی خاطر. فرمایا کہ ورنہ ہمیں کیا پڑی تھی کہ ہم یہ سب کچھ جو ہے نا چھوڑ دیں. پھر فرمایا قال ثم ترداها، یہ کہہ کر آپ ان کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے پھر درخواست کرنے لگے. کیا ضرورت پڑی تھی خلیفۃ المسلمین کو، خلیفہ وقت کو کیا حاجت تھی؟ تو لالچ تو نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں، آگے سنیے، حتی راضیت کے سیدہ کائنات راضی ہو گئی. سیدہ کائنات راضی ہوگی، راضی ہوگی، مسئلہ تو ظالموں ختم ہو گیا، تم پھر مسئلے کو کھڑا کر رہے ہو. اور جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، اس کے ذہن میں فتور پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، عقیدے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو. وہ کہتی ہیں کہ حتی راضیت حدیث کے الفاظ ہیں، اٹھا لیں امام بہقی کو، ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا. حتی راضیت کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوگی. پھر یہی حدیث جو ہے نا دوبارہ امام بہقی بیان کرتے ہیں دلائل النبوہ میں، یہ دوسری کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جلد 8 صفحہ نمبر 460 کے اندر. پھر دلائل النبوہ بڑی مشہور حدیث کی جو ہے نا وہ کتاب ہے، اس کے اندر پھر امام بہقی جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں. اب میں دوبارہ حدیث نہیں پڑھ رہا، میں نے ریفرنس دے دیا ہے، ایک ریفرنس دیا پھر دوسرا دے دیا، الفاظ آپ کو دے دیے. یہی حدیث کو روایت کرتے ہیں دوسری جگہ پہ جا کے بھی. یعنی یہ واقعہ مختلف ترک سے، مختلف اسانید سے جو ہے نا وہ مختلف ائمہ حدیث کو پہنچا ہے. کسی ایک ترک سے نہیں آیا، مختلف طریق سے آیا، کسی ایک سند سے نہیں آیا، مختلف اسانید سے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی نہیں ہے اس کا، مختلف اسانید کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی نہیں ہے اس کا، اس کے مختلف جو ہے نا وہ راوی ہیں، مختلف روایات ہیں اس کے، اور مختلف ائمہ حدیث نے اس کو جو ہے نا وہ بیان کیا. تو اس لیے میں سارے واقعے کو آپ کو دوبارہ نہیں پڑھتا، ایک دفعہ پڑھ دیا. ہر جگہ جو ہے نا یہ روایت جو ہے نا موجود ہے. اب آخری جملے ہر جگہ آئے ہیں حتی رضیت، حتی رضیت کے جملے ہر جگہ جو ہے نا وہ آئے. اب حافظ ابن کثیر کو اٹھا لیں، نیا حوالہ لیں. یہ ان لوگوں کے حوالے ہیں جن کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال، نہ خارجی رد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی اور رد کر سکتا ہے ان کو. حافظ ابن کثیر پوری سند کے ساتھ انہوں نے السیرۃ النبویہ کے اندر، سیرۃ النبویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 575، انہوں نے بھی اس کو پورا من و عن بیان کر دیا. اب میں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس حوالہ آپ کو میں نے کوٹ کر دیا. ٹھیک ہے، حوالوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک حوالہ میں نے ود ریفرنس اور سارے کا سارا آپ کو اس کا عربی متن اور اردو بھی بتا دیا، باقی صرف میں حوالے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، ٹائم کو بچانے کے لیے آپ اس کو خود جو ہے نا مطالعہ کیجیے گا. اور اس کی سب کی اسناد جید اور قوی ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ حدیث ضعیف ہے، جید ہے، قوی جو ہے نا وہ اسناد ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا تھا امام شابی نے اس کو روایت کیا ہے، اور سن لیں امام شابی نے بذات خود یہ بات مولا علی شیر خدا سے راوی کیا ہے. یعنی امام شابی نے یہ حدیث، یہ روایت کس سے لی ہے؟ بول یہ خود مولا علی سے جو گھر کا بندہ ہے. اب وہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری بات بیان کی کہ حتی راضیت کہ میری زوجہ محترمہ راضی ہو گئی ہیں. اب مولا علی شیر خدا یہ کہیں، ٹھیک ہے، کہ سیدہ کائنات راضی ہو گئی ہیں. اب تمہاری بات کو مانا جائے کہ سیدہ کائنات راضی نہیں ہوئی، یا مولا علی شیر خدا کی بات جو کہ آپ کے شوہر ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات زیادہ جو ہے نا وزن رکھتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں کس کی بات وزن رکھے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے نا وہ زیادہ وزن جو ہے نا وہ رکھتی ہے. تو سیدہ کائنات کا راضی ہونا امام شابی کے بقول مولا علی شیر خدا نے خود بتایا ہے. مولا علی شیر خدا خود بتا رہے ہو کہ سیدہ کائنات راضی ہو گئی، گویا کہ مولا علی شیر خدا نے بھی باغ فدق کے اوپر فل سٹاپ لگا دیا ہے. اور ہم کہیں کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. کیا محبت ہے تمہاری جو ہے نا مولا علی شیر خدا کے ساتھ اور سیدہ کائنات کے ساتھ؟
ایک تو یہ تو نیا ایک سوال جو ہے نا وہ اٹھ پڑتا ہے. اب اسی کو سیر اعلام نبلا، سیر اعلام نبلا میں علامہ ذہبی نے بھی روایت کیا ہے. اگلا حوالہ لے، یہاں میں صرف چند ایک حوالے دے رہا ہوں، انبار ہیں حوالوں کے، انبار پہاڑ ہیں حوالوں کے. تو صرف آپ کو 3-4 حوالوں پہ اکتفا کروں. چوتھا حوالہ بلکہ میں ہی دے رہا ہوں علامہ ذہبی کا سیر اعلام نبلا میں روایت کیا. کہتے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری الفاظ میں کوٹ حتی راضیت، وہ راضی ہو. پورے واقعے کو کوٹ کرنے کے بعد حتی راضیت، حتی راضیت، حتی راضیت، ہر حوالے کے اندر حتی راضیت. ارے کوئی ایک تو غلط ہو سکتا ہے، 2 غلط ہو سکتے ہیں، کیا سارے ہی غلط ہو گئے اور تم ہی ٹھیک رہ گئے؟ تماشا بنا رکھا ہے، سارے غلط ہو گئے. کوئی ایک سمجھ آ گیا غلط ہو گیا، جہاں کسی ایک کو خطا ہو گئی لکھنے میں، ٹھیک ہے، سننے میں، سمجھنے میں، دوسرے کو ہوگی، سب کو غلط کر دو. سینکڑوں روایات کو آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے اور ہم ہی ٹھیک ہیں، تو پھر آپ کی عقل کو سلام ہے. وہ سینکڑوں ٹھیک ہیں، آپ غلط ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا یہ بات. ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے جو ہے نا وہ جو مضامین ہیں ان کے اپنے اپنے جو ان کا مدار ہے اس کے اندر اماموں کی حیثیت رکھتے ہیں، امام الاحادیث ہیں یہ لوگ. تو وہ بھی کہتے ہیں تو بالفرض اگر آپ عین ایک لمحے کے لیے، کیونکہ نقطۂ نظر 2 جدا جدا ہیں نا، اس کے لیے اگر آپ یہ فرض بھی کر لیں کہ اس سے اگر طبیعت مقدسہ میں کچھ رنج اور ملال آ بھی گیا ہو، تو آپ ذرا خود سوچئے کہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ اس بات کا اتنا بڑا بتنگڑ بنایا جائے. آ بھی گیا ہو تو صدیق اکبر گئے، راضی کر لیا گیا، اور اس کے بعد مسئلہ تو وہیں پر جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ اور اس کے اینڈ پر وہ ہر جگہ راضی ہو گیا، حتی راضیت، حتی راضیت، حتی راضیت. اینڈ پر جو ہے نا وہ تو راضی ہو گئی ہیں. پھر کیا جواز بنتا ہے کہ مسئلہ فتق پر آپ ایک ہنگامہ جو ہے نا وہ کھڑا کر بیٹھیں. ہاں ایک بات آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جو بات کا آپ نے توجہ اور وزنی ہے کہ یہ تو ساری روایتیں آپ نے محدثین اہل سنت کی بیان کر دی. یہ کوئی کہہ سکتا ہے آپ سے کہ ساری روایتیں، بس میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں کہ ساری باتیں، یہ تو بندہ کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے ساری باتیں جو ہے نا وہ محدثین اہل سنت کی بیان کر دی، ٹھیک ہے، کہ وہ راضی ہو جاتی ہیں. تو اہل تشیع نے کہاں کی ہیں؟ وہی آپ سے کہہ سکتے ہیں جن کو آپ جو ہے نا وہ قائل کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی ساری روایتیں تو آپ کی کتابوں کی ہیں نا، بابا ہمیں بتائیں کہ ہماری کتابوں کے اندر جو ہے نا کہاں پر ہے، تو اس پہ سن لیں. سیدہ کائنات کا راضی ہو جانا اہل تشیع نے بھی اس کو لکھا اور بالاتفاق لکھا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا مقدمہ اہل سنت والجماعت کا بہت مضبوط ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا وکیل اتنا ہی زیادہ کمزور ہے، ہمارا وکیل بہت کمزور ہے. تو اپنے وکیل کو جو ہے نا مضبوط کریں، سٹڈی کریں. ہم سٹڈی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. تو اعتراض تو وہ کر سکتے ہیں نا آپ پر، بھئی یہ آپ کیا محدثین اہل سنت نے یہ باتیں کی ہیں، آپ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ آپ کی ہیں، ہمیں بتائیں. تو سن لیں کہ اہل تشیع نے بھی بالاتفاق جو ہے نا وہ سیدہ کائنات کا راضی ہونا لکھا ہے. مگر بدقسمتی ہے کہ ان کے جو ذاکر اور مولوی لوگ ہیں وہ اپنی کتب کے اندر، اپنی تقاریر کے اندر شیعہ عوام کو یہ بات بتاتے ہی نہیں ہیں. اور کیوں نہیں بتاتے؟ دکانداریاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ختم ہو جاتا ہے آنا. دکانداری چمکانے کے لیے ان کے کاروبار جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب جو نیکسٹ ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز منڈے کو، اس میں ہم شیعہ کتب کا بھی حوالہ آپ کو دیں گے تاکہ آپ جب بات کر سکیں. آپ کا مقدمہ اتنا کمزور ہے، آپ کا وکیل بھی اتنا مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے. تو شیعہ کتب اور وہ کتب جو ان کا مائی کا لال بھی جو ہے نا رد نہیں کر سکتا. پورا مدار شیعیت ان کتب کے گرد گھومتا ہے، کوئی عام کتابیں نہیں. پورا مدار شیعیت کا ان کتابوں کے گرد گھومتا ہے. انکار کر کے دکھائیں ذرا. اس کے اندر بھی یہ ہے کہ حتی رضیت حضرت سیدہ کائنات جو ہے نا وہ راضی ہو. وما علیہ الا البلاغ.